खुदावन में अजीज़ो 14 अगस्त हर साल हमें इस बात को याद दिलाता है कि हमारा मुल्क इस दिन आज़ाद हुआ था। इस मुल्क के बनाने में जितना किरदार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था और उनकी सारी मेहनत और कोशिशों के अंदर हम मसीही लोगों को और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अच्छे साथियों को कभी भी भूल नहीं सकते। आइए आज मैं आपके साथ एक आर्टिकल शेयर करता हूं। जावेद चौधरी ने कॉलम लिखा था कि हम माने या न माने, रोज़नामा एक्सप्रेस में 14 अगस्त 2016 को उनका ये आर्टिकल है जो मैं इस वक्त आपके सामने पेश कर रहा हूं। और ये आर्टिकल फैसलाबाद से निकलने वाली हमारी जो मैगज़ीन है जिसका नाम पयाम हयात है, PBCS का जो बुलेटिन है उसके अंदर भी ये छपा था। आइए हम ज़रा देखें कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है। आर्टिकल की हेडिंग है हम माने या न माने। चौदह अगस्त हर साल आता है और हम हर साल पाकिस्तान के यौम आज़ादी का दिन सेलिब्रेट करते हैं। हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमत को याद करते हैं, उसके साथियों की खिदमत को याद करते हैं और इसके साथ साथ हम उन मसीही लोगों को भी, लीडर साहबान को भी नहीं भूल सकते जिन्होंने कायद-ए-आज़म के साथ मिलकर काम किया, खिदमत की और पाकिस्तान के बनाने में एक अहम रोल प्ले किया। 14 अगस्त 2016 को जावेद चौधरी का एक आर्टिकल रोज़नामा एक्सप्रेस में छपा था। मैं उस आर्टिकल को आपके सामने इस वक्त पेश करता हूं और ये आर्टिकल फैसलाबाद से निकलने वाली मैगज़ीन में 2017 की जो मैगज़ीन है उसके अंदर भी ये छपा था। ये मैगज़ीन पाकिस्तान बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस इंस्टीट्यूट की तरफ से निकलता है। आर्टिकल का टॉपिक है हम माने या न माने। जावेद चौधरी लिखते हैं कि जोगिंदर नाथ मंडल बंगाल के दौलतमंद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ये 1904 में कलकत्ता में पैदा हुए, आला तालीम हासिल की और दलित कम्युनिटी के हुकूक़ के लिए लड़ना शुरू कर दिया। दलित हिंदुओं का चौथा तबका है। ये लोग अछूत कहलाते हैं। ये हिंदू मुआशरे में जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजारते हैं। आज से 70 साल पहले इन लोगों का कोई इंसानी हक इन्हें हासिल नहीं था। हिंदुस्तान की तकसीम से कबल डॉक्टर अम्बेडकर और जोगिंदर नाथ मंडल दलितों के दो बड़े लीडर थे। ये अछूतों के हुकूक के लिए सियासत में आए और कमाल कर दिया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जोगिंदर नाथ मंडल से बहुत मुतासिर थे। पाकिस्तान से कबल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल में 2 बार हुकूमत बनाई। ख्वाजा नाज़मुद्दीन और हुसैन शहीद सहरवर्दी उन हुकूमतों के सरबराह थे। जोगिंदर नाथ मंडल इन दोनों हुकूमतों में शामिल रहे। अंग्रेज़ों ने 1946 के इलेक्शनों के बाद भारत और पाकिस्तान के लिए 5-5 वज़रा पर मुश्तमिल अबूरी हुकूमतें बनाईं। कायद-ए-आज़म ने जोगिंदर नाथ मंडल को पाकिस्तान की तरफ से काबीना का रुकन नामज़द किया। यह हिंदुस्तान की तारीख का पहला वाक़या था जब किसी कौमी पार्टी ने किसी दलित को वफाकी काबीना का हिस्सा बनाया हो। कायद-ए-आज़म की फराख दिली पर अछूतों की आंखों में आंसू आ गए। ये दीवानावार बाहर निकले और कायद-ए-आज़म के रिहाइशगाह की तरफ चल पड़े। ये लोग चलते चलते हज़ारों का मजमा बन गए। ये कायद-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर पहुँचे और हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया। कायद-ए-आज़म सिर्फ यहाँ तक महदूद न रहे बल्कि 10 अगस्त 1947 को जब कराची में पाकिस्तान की पहली असम्बली का इजलास हुआ तो कायद-ए-आज़म ने जोगिंदर नाथ मंडल को इस असम्बली का सदर नामज़द कर दिया। खान लियाकत अली खान ने असम्बली के सदर के लिए जोगिंदर नाथ मंडल का नाम पेश किया था। ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने तायद की और असम्बली ने मंडल को बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया।
وہ اسمبلی 3 حوالوں سے اہم ترین تھی۔ پہلا حوالہ، اسمبلی نے جوگندر ناتھ منڈل کی سربراہی میں قائد اعظم محمد علی جناح کو ملک کا گورنر جنرل اور لیاقت علی خان کو پہلا وزیر اعظم منتخب کیا۔ دوسرا حوالہ، پاکستان کا پرچم پہلی بار جوگندر ناتھ منڈل کی صدارت میں لہرایا گیا، پاکستان کو پاکستان ڈکلیئر کیا گیا اور ملک کی عوام کو مبارکباد کا پیغام دیا گیا۔ اور تیسرا حوالہ، پاکستان کے عوامی نمائندوں نے اس اسمبلی کو ملک کا پہلا آئین بنانے کا فریضہ سونپا اور یوں وہ اسمبلی دستور ساز اسمبلی قرار پائی۔ یہ ٹاسک بھی اسمبلی کو جوگندر ناتھ منڈل کی صدارت میں سونپا گیا۔ محبت کا یہ سلسلہ یہاں تک نہ رہا، بلکہ جب پاکستان کی پہلی کابینہ بنی تو قائد اعظم نے جوگندر ناتھ منڈل کو ملک کے پہلے وزیر قانون کا قلمدان سونپ دیا۔ منڈل کو کشمیر افیئرز کے پہلے اور کامن ویلتھ کے دوسرے وزیر کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ آپ شاید یہ جان کر حیران ہوں گے کہ آج کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پہلا قانون ایک ہندو وزیر نے بنایا تھا اور قوانین میں ترامیم کا پہلا ڈرافٹ بھی اسی ہندو دلت کے دستخطوں سے جاری ہوا تھا۔ کشمیر پر پہلی پریس کانفرنس اقوام متحدہ میں کشمیر تنازع کا پہلا ڈرافٹ اور پاکستان کے دستور کے ابتدائی خاکے کا کریڈٹ بھی اس ہندو دلت کو دیا گیا۔ یہ اعزاز اسے قائد اعظم لیاقت علی خان اور خواجہ ناظم الدین جیسے بانیان پاکستان نے دیا، لیکن 3 سال بعد کیا ہوا؟ اس جوگندر ناتھ منڈل نے 3 سال بعد وزارت سے استعفیٰ دے دیا، پاکستان کو خیر آباد کہا، وہ ہندوستان گیا اور باقی زندگی گمنامی میں گزار دی۔ منڈل خاموشی سے 1968 میں انتقال کر گئے، لیکن ان کا استعفیٰ آج تک زندہ ہے۔ یہ استعفیٰ 25 صفحات پر مشتمل ہے، یہ انٹرنیٹ پر موجود ہے اور یہ اس پاکستان کا کتبہ ہے جو قائد اعظم نے بنایا تھا، جس کی بنیادوں میں جوگندر ناتھ منڈل جیسے پاکستانیوں کا خون تھا۔ پاکستان کی پہلی اسمبلی کے 53 ارکان تھے، ان میں 13 غیر مسلم تھے۔ یہ لوگ شرح میں 25% بنتے تھے، گویا پاکستان بنانے والوں نے 25% غیر مسلموں کو مملکت خدا داد کا حصہ تسلیم کیا تھا۔ پاکستان میں 1951 تک کل آبادی کا 24% غیر مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ ہم مسلمان 70 برسوں سے پھیل کر 3.5 کروڑ سے 20 کروڑ ہو گئے، لیکن غیر مسلموں کی شرح 24% سے 5% پر آ گئی۔ باقی 19% کہاں گئے؟ ہمیں ملک کے 70ویں یوم آزادی پر اس سوال کا جواب ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ آپ المیہ ملاحظہ کیجئے، جہلم کے ایک ہندو سیاستدان لالا نارائن نے 1946 کا الیکشن لڑا اور وہ جیت گئے۔ پاکستان بنا تو وہ بھارت نہیں گئے، وہ جہلم میں مقیم رہے۔ وہ بھی پاکستان کی پہلی اسمبلی کے رکن تھے۔ وہ قائد اعظم کو گورنر جنرل اور لیاقت علی خان کو وزیر اعظم منتخب کرنے والے ارکان میں شامل تھے، لیکن وہ بھی 3 برسوں میں اسمبلی کی نشست سے مستعفی ہوئے اور خاندان سمیت بھارت چلے گئے۔ وہ دہلی میں آباد ہوئے اور ان کا ایک بیٹا اندر کمار بڑا ہوا، سیاست میں آیا اور بھارت کا وزیر اعظم بن گیا۔ جی ہاں، لالا نارائن کے نام کے ساتھ گجرال آتا ہے اور ان کے صاحبزادے کا نام آئی کے گجرال تھا۔ آپ پاکستانی اقلیتوں کی تاریخ نکال لیجئے، آپ ان میں لالا نارائن گجرال اور جوگندر ناتھ منڈل جیسے ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے۔ یہ لوگ پاکستان میں رہے اور یہ مرتے دم تک پاکستان میں رہنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے رویوں نے انہیں ملک سے باہر بھگا دیا۔ یہ نقل مکانی پر مجبور ہیں اور یہ بھارت، یورپ، کینیڈا اور افریقہ چلے گئے۔ کیوں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ آپ جب بھی سوچیں گے آپ کو پاکستان میں بسنے والے غیر مسلم اور مسلمانوں سے زیادہ پاکستانی محسوس ہوں گے۔ ہم ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم مجبوری کے ساتھ پاکستانی ہیں، جبکہ یہ لوگ اس ملک میں بائی چوائس رہ رہے ہیں۔ پاکستانی ہندو کسی بھی وقت بھارت جا سکتا ہے، بھارت اسے چند ماہ میں شہریت دے دیتا ہے۔ سکھ بھی بھارتی پنجاب کا رخ کر سکتے ہیں۔ پارسیوں کے لیے پوری دنیا کھلی ہے۔ عیسائی کسی بھی کرسچن ایمبیسی سے ویزا لے کر یورپ کے کسی بھی ملک میں سیٹل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ اس کے باوجود پاکستان میں آباد ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ ہم سے بہتر پاکستانی نہیں ہیں؟
کیا ہم مسلمان پاکستانی سے زیادہ عزت کے حقدار نہیں ہیں؟ میری پاکستان کے تمام شہریوں سے درخواست ہے کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کی تقریر ضرور پڑھیں. یہ تقریر بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے. یہ ڈیلی ڈان کے 12 اگست 1947 کے شمارے میں بھی ہے اور یہ تاریخ پاکستان کے نصف درجن کتابوں میں بھی محفوظ ہے. پاکستان قائد اعظم نے اپنی پہلی تقریر میں فرما دیا تھا کہ آپ آزاد ہیں. اس مملکت میں پاکستان میں آپ آزاد ہیں. اپنے مندروں میں جائیں، اپنے مساجد میں جائیں یا کسی اور عبادت گاہ میں، آپ کا کسی مذہب، ذات پات یا عقیدے سے تعلق ہو، کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں. آپ وہ تقریر پڑھیں، آپ کے سارے طبق روشن ہو جائیں گے. آپ کو قائد اعظم کے پاکستان تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی. لیکن آج اتنے سال، 70 سالوں سے زیادہ گزرنے کے بعد ہم کہاں ہیں اور قائد اعظم کا پاکستان کہاں ہے؟ کیا ہم نے ان 70 سالوں میں ہندو پاکستانی، سکھ پاکستانی، عیسائی، پارسی اور بدھ پاکستانیوں کو پاکستانی کا درجہ دیا؟ کیا ہم نے ان لوگوں کی ماؤں کو، بہنوں، بچیوں اور ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ دیا؟ ہمیں ماننا ہوگا کہ ہم آج تک خود اصلی مسلمان نہیں بن سکے، لیکن ہم نے غیر مسلموں کو زبردستی مسلمان بنانا اور ان کی عبادت گاہوں پر قبضہ کرنا اپنا فرض سمجھا. یہ آج کی صورتحال نہیں. ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کو زیارت بھجوانے کے فوراً بعد یہ کام شروع کر دیا تھا، ورنہ جوگندر ناتھ منڈل اور لالا نارائن گجرال جیسے لوگ پاکستان کیوں چھوڑتے؟ یہ اپنے بنائے ہوئے پاکستان سے نقل مکانی کیوں کرتے؟ ہمیں اپنی غلطیاں ماننا ہوں گی. ہمیں ان غلطیوں کو سدھارنا بھی ہوگا. ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ مذہب انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، ریاستوں کے لیے نہیں. اور جب ریاستیں کسی عقیدے کو قومی مذہب تسلیم کرتی ہیں تو یہ پہلے منڈل اور نارائن گجرال جیسے لوگوں سے محروم ہوتے ہیں اور پھر یہ سنی، شیعہ، اہل حدیث، بریلوی اور دیوبندی میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور یہ آخر میں اچھا مسلمان بن کر برے مسلمان اور اصلی عیسائی بن کر نقلی عیسائی پر حملے شروع کر دیتے ہیں. اور یوں ریاستیں پہاڑ کے آخری سرے پر پہنچ جاتی ہیں اور ہم نفرت کے جوتے پہن کر 70 سال میں وہاں آ گئے، ہم مانیں یا نہ مانیں. میں پھر بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ آرٹیکل جو پڑھا ہے یہ روزانہ ایکسپریس میں وہاں کے قلم نگار جاوید چودھری جو کہ میڈیا کے ایک اچھے اینکر ہیں، یہ ان کا لکھا ہوا ہے اور انٹرنیٹ پر ویب سائٹ پر بھی موجود ہے www.express.pk/story/5822322. خداوند سب کو برکت بخشے، آمین، اور ہمیں اچھے پاکستانی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین.